मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर अंजुम नवीद जमाल है। मैं शोबा अमराज सीना व तब तक नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में बतौर सरबराह काम कर रहा हूँ। मैं इस डिपार्टमेंट से जो मेरा आगाज़ है, मेरा आगाज़ ही इस डिपार्टमेंट से एज ए हाउस जॉबिंग हुआ था। आज मैं इस डिपार्टमेंट का सरबराह हूँ। हम इमराज सीना व तब तक से मुतालिक बहुत सारी बीमारियों का इलाज बड़े अरसे से कर रहे हैं, लेकिन आज मैं जिस बीमारी का जिक्र आप लोगों के साथ करना चाह रहा हूँ उसका भी इस शोबे के साथ बहुत ताल्लुक है। और ये बीमारी एक ऐसी बीमारी है जो बहुत सारे लोगों में इसकी अलामात मौजूद हैं और इससे पैदा की हुई पेचीदगियाँ भी मौजूद हैं, लेकिन उनको इसके बारे में वाकफियत नहीं है, इसके बारे में अवेयरनेस नहीं है कि ये बीमारी है क्या। और इसको एक हेल्दी हेल्दी एक्ट के तहत इसको लिया जाता है कि ये एक सेहत की निशानी है, रादर के ये बीमारी है। और ये बीमारी सिर्फ तरक्की पजीर मुल्कों में नहीं है, बल्कि तरक्की याफ्ता मुल्कों में भी ये बीमारी मौजूद है। और इसका जो तल्लुक है ये इंसान की सेहत के साथ बहुत ज़्यादा गहरा है। और जो लोग अपने सेहत जिनके ज़हनों में ये कंसेप्ट है कि सेहत जो है वो एक मोटापे के साथ और एक जो है खुश खुराकी के साथ जो है वो जो लोग इसको मतलब इस खुराक को ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और जो सेहत जो मोटापे जो रखते हैं, या जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते, जो लोग जिसको हम सेडेंटरी लाइफस्टाइल है वो उसको अडॉप्ट करते हैं, स्पेशली बच्चे जो कि जंक फूड खाते हैं और बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करते, ये बीमारी इस तरह की जो मकतबे फिक्र के जो लोग हैं उनके अंदर ये ज्यादा है। लिहाजा इसका जो नाम है इसको कहते हैं स्लीप एपनिया। स्लीप एपनिया जो है, जिसका उर्दू में तर्जुमा ये है कि दौराने नींद सांस का बंद होना, इसको हम स्लीप एपनिया कहते हैं। और इसमें जो बहुत ज्यादा जो नुमाया चीज होती है वो उसको हम स्नोरिंग कहते हैं। स्नोरिंग को उर्दू में हम खराटे कहते हैं। आपने देखा होगा कि आपके घर में बहुत सारी जगहों पे लोग खराटे लेते हैं, और इस खराटे के साथ पैदा होने वाली जो मुश्किलात हैं उनमें स्लीप एपनिया एक सबसे बड़ी बीमारी है। और इसको आमतौर पे लोग अपनी सेहत की निशानी शो करते हैं कि हम तो सेहतमंद है इसलिए हम खराटे लेते हैं, जबकि उनको अंदाजा नहीं होता कि कुछ अरसे बाद यही बीमारी उनके लिए बहुत सारी दूसरी बीमारियों का भी पेशखैमा साबित होती है। अब स्नोरिंग होती क्या है? स्नोरिंग या खराटे ये होती है कि जब आप सोते हैं, वो बेशक आप गहरी नींद सोएं या आप हल्की नींद में सोएं, या इब्तदाई नींद के इब्तदाई हिस्से में, तो आपको जो है आपके गले से आवाज आनी शुरू हो जाती है। जब आपका सांस अंदर जाता है तो ये आवाज गले और नाक दोनों से पैदा होती है। और खास तौर पे ये उस बंदे को ज्यादा पता चलता है जो कि उनके साथ उसी कमरे में दूसरे बेड पे सोया होता है। और अगर वो इंसान शादीशुदा है तो उसकी बीवी को ये पता होता है कि ये जो रात को सोते वक्त इनको खराटे आते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जो कि हम इस स्लीप एपनिया की तशखीस के लिए उसके जो बेड पार्टनर है उससे हम पूछते हैं। अब ये हर स्नोर करने वाला बंदा स्लीप एपनिया का मरीज नहीं होता, लेकिन स्लीप एपनिया में स्नोरिंग के साथ स्लीप एपनिया बहुत कॉमन है। लिहाजा जब भी आपके पास कोई इस तरह का पेशेंट आए जिसको, या जो हमारे लोग इसको सुन रहे हैं जिनको खराटे आते हैं और उनके बेड पार्टनर ने बताया कि जी आप रात को खराटे लेते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो अपने जो नियर बेस्ट जो फिजिशियन है उसको इस अलामत का बताएं, और वो अपनी कुछ सवालात पूछने के बाद हो सकता है कि आपको रेस्पिरेटरी फिजिशियन या स्लीप फिजिशियन के पास रेफर कर दे, ताकि आपका बाज़ाब्ता तौर पे आपकी तशखीस की जाए और इसका इलाज किया जाए। अब ये जो बीमारी है, इसमें जो दूसरा एलिमेंट है स्नोरिंग के बाद, वो मोटापा है। मोटापे को अक्सर लोग जो है सीरियस नहीं लेते, हालांकि उस
وہ جو ایسے لوگ ہوتے ہیں خاص طور پہ جو مڈل ایج کے جو لوگ ہیں، ان کو موٹاپے کے ساتھ دوسری بیماریوں نے بھی گھیرا ہوتا ہے، جس طرح کہ شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے، اور جب ایج اور بڑھتی ہے تو جوڑوں کی تکلیف بھی ساتھ اس کو شروع ہو جاتی ہے، تو اور دل کی تکلیف بھی ساتھ آتی ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کو چاہیے کہ وہ اپنا اس موٹاپے کا جو پرابلم ہے اس کو اپنے نیئرسٹ فزیشین کے ساتھ ڈسکس کریں، اور اس کے ساتھ ان کا فزیشین کا رول بنتا ہے کہ وہ اپنی تشخیص کے دوران اس کا سنورنگ کا اور سلیپ اپنے کا اگر ایلیمنٹ ان کے اندر ہے تو اس کو جلدی ہی ریفر کریں اپنے جو ریسپریٹری فزیشین کے پاس۔ اب یہ بیماری کامن کس میں ہوتی ہے؟ عام طور پہ دیکھا گیا ہے کہ مردوں میں یہ بیماری زیادہ ہے، حالانکہ یہ عورتوں میں بھی ہو سکتی ہے، لیکن عورتوں میں یہ زیادہ بیماری اس وقت ہوتی ہے جب ان کی ماہواری بند ہو جاتی ہے عمر کے سیسے میں، تو ان کے اندر زیادہ یہ بیماری آتی ہے، جبکہ مرد یہ زیادہ شکار ہوتے ہیں۔ اب اس بیماری کی علامات کیا ہے؟ کیا ہوتا کیا ہے مریض کو؟ میں نے جس طرح آپ کو بتایا کہ اگر آپ ان کی بیڈ پارٹنر سے ہسٹری لیں تو وہ آپ کو بتائے گا کہ یہ خراٹے لیتے ہیں، لیکن مریض کو خود بھی پتا ہوتا ہے کہ مجھے میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اگر اس کو آپ 2-4 سوال اس سے پوچھیں تو آپ کو بھی تشخیص آپ تشخیص کر سکتے ہیں کہ اگر آپ مریض سے پوچھیں کہ جب آپ صبح اٹھتے ہیں تو آپ کتنا اچھا فیل کرتے ہیں، تو مریض بتاتا ہے کہ میں اچھا فیل نہیں کرتا، مجھے تو سر میں درد ہوتا ہے، میرا جو ہے وہ موڈ چینج ہوتا ہے، میری توجہ نہیں ہوتی کام کے اندر، میں کوئی توجہ والا کام کرنا چاہتا ہوں تو میری جو ہے اس میں مجھے کسی خطرے کا رسک بڑھ جاتا ہے، میں گاڑی چلاتا ہوں تو مجھے نیند آ جاتی ہے، نیند آتے ہوئے کئی دفعہ مجھے لگا اس طرح کہ میرا ایکسیڈنٹ ہونے لگا ہے، اگر میں اپنے آفس میں کام کر رہا ہوں تو کام کے دوران تھوڑی سی میں توجہ کرتا ہوں تو مجھے اونگ آنی شروع ہو جاتی ہے، اور پھر کچھ عرصے بعد میں دیکھتا ہوں تو میرا بلڈ پریشر چڑھنا شروع ہو جاتا ہے، بلڈ پریشر میں چیک کراتا ہوں تو وہ زیادہ ہو جاتا ہے، شوگر میں چیک کراتا ہوں تو وہ بھی کبھی کبھی زیادہ ہوتی ہے، کھانے کو زیادہ دل کرتا ہے، جب زیادہ کھا لیتا ہوں تو زیادہ نیند میں آتی ہے، رات کو میں اکثر اٹھتا ہوں اور بار بار اٹھتا ہوں، اور ایسے لگتا ہے کہ جس طرح میں تھوڑی دیر کے لیے سویا اور میرے جو ہے وہ رات کے جو تقریباً 6 سے 8 گھنٹے کا جو پیر ہے اس کے اندر میں تقریباً 30 سے 40 دفعہ اٹھتا ہوں، کبھی مجھے پیشاب کی حاجت ہو جاتی ہے، کبھی میں پانی پیتا ہوں، اور ساری رات مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں بے چین ہوں۔ تو یہ ایسی علامات ہیں جو کہ سلیپ اپنیا کے مریض سے اگر جب آپ پوچھیں تو اس کے اندر موجود ہوتی ہیں، جو کہ جس طرح میں ابھی آگے ذکر کروں گا جب ہم اس کا علاج کریں گے تو اس کے اندر یہ ساری علامات ختم ہو سکتی ہیں اس ایک بیماری کو ایڈریس کرنے کے بعد۔ اچھا، اب اس کا جو رول ہے، جو اس کو تشخیص کرنے کا جو رول ہے وہ سب سے زیادہ ہمارے پرائمری فزیشین پہ آتا ہے۔ جو پرائمری فزیشین جس کے پاس وہ کسی بھی چھوٹی علامات کے لیے اپنا گھر کے نزدیک وہ جو ڈاکٹرز ہیں ان کے پاس جاتا ہے، اور اگر اس کے اندر یہ علامات ہوں اور ہمارا پرائمری فزیشین جو ہے وہ اس کو کنسلٹیٹ کرے تو بڑی جلدی اس کا ریفرل کر کے جو ریسپریٹری فزیشین یا سلیپ فزیشین کے پاس اس کو ریفر کرے تو وہاں وہاں اس کی پراپر تشخیص ہو سکتی ہے، اس تشخیص کے ساتھ اس کا بر وقت علاج بھی ہو سکتا ہے۔ اب تشخیص کیسے کرنی ہے؟ ایک تو ہم نے آپ کو بتائی کہ کچھ علامات ہیں جو کہ میں نے ابھی آپ سے پہلے ذکر کیا جو کہ مریض کے اندر ہوتی ہیں۔ جب ریسپریٹری فزیشین یا سلیپ فزیشین اس کو دیکھتا ہے تو وہ بھی اپنی ایک ایویلویشن بناتا ہے، وہ اس کے اوبیسٹی کا ایک کرائٹیریا نکالتا ہے کہ اس کا جو بی ایم آئی ہے وہ کتنا ہے، وہ اگر 25 سے زیادہ ہے اور یا 30 سے زیادہ ہے تو یہ لوگ اوبیسٹی کی طرف جاتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے، سیکنڈ یہ ہے کہ اس کا نیک سائز دکھانا پڑتا ہے کہ اس کا نیک سائز کیا ہے، اگر تو یہ 17 کے اندر فال کرتا ہے مردوں میں اور 16 فال کرتا ہے 16 انچ عورتوں میں تو یہ بھی ایک رسک فیکٹر ہے جو کہ سلیپ اپنی کی طرف لے جاتا ہے۔ تھرڈ، اگر آپ اس کا موڈ کے بارے میں بات کریں، جب وہ صبح اٹھتا ہے تو وہ بھی آپ کو بتائے گا کہ یہ میرے سوئنگز آتے ہیں موڈ کے اندر، میں اپنے کام میں پوری طرح توجہ نہیں کر سکتا، یہ بھی ایک رسک فیکٹر ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو ان کے منہ کی بناوٹ جس میں جو جا ہے اس کا جو ہے وہ جو اس کی جو شیپ ہے وہ ایسی ہوتی ہے جس کی وجہ سے
اس کا جب جو رات کو سوتا ہے تو اس کی زبان جو پیچھے گر جاتی ہے، جب مسلز اس کے جو گلے کے پٹھے جو ہیں وہ ریلیکس کرتے ہیں تو اس کے بعد بھی یہ سنورنگ ہوتی ہے اور سلیپ اپنیا ہوتا ہے. تو یہ بھی اگر آپ بچہ ہے تو اگر آپ اس کا گلا چیک کریں تو اس کے اندر آپ کو ٹونسلز نظر آئیں گے بڑے بڑے، وہ بھی ایک رسک فیکٹر ہے. سملرلی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو ناک کی اور گلے کی بیماری ہوتی ہے جس میں ان کو رننگ نوز یا کنجیشن ہوتی ہے، اس کے ساتھ بھی سلیپ اپنیا ہو سکتا ہے. اسی طرح اگر آپ وہ لوگ دیکھیں جن کو بلڈ پریشر زیادہ ہے چھوٹی عمر میں ہی اور جس کو شوگر ساتھ آ رہی ہے اور ساتھ موٹاپا بھی ہے، اگر آپ اس کو ایویلویٹ کریں تو اس کے اندر بھی چانسز آپ کو ملیں گے کہ وہ سلیپ اپنیا کا پیشنٹ ہے. اب اس کی تشخیص کے ایک تو آپ نے ہسٹری دیکھ لی، آپ نے اپنا ایگزامینیشن کر لیا اور اب اس کے بعد آپ نے اس کا ایک سلیپ ٹیسٹ کرنا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ جو ڈیورنگ سلیپ ہم اس کا یعنی جب وہ سو رہا ہوتا ہے تو ہم اس کا ٹیسٹ کرتے ہیں جس کے اندر ہم اس کی ساری چیزیں چیک کرتے ہیں. اب یہ جو ٹیسٹ ہے یہ دو طرح کا ہوتا ہے. ایک کو ہم کہتے ہیں جس میں ہم کمپلیٹ سلیپ کا جو کی ایویلیوشن کرتے ہیں کہ جب بندہ سوتا ہے تو اس کی دماغ کی جو ویوز ہیں وہ آپ کو ایک شو کر دی ہے کیا اس کے دماغ کی ایکٹیویٹی اس وقت چل رہی ہوتی ہے. جو اب اس کی چین کی جو موومنٹ ہے یہ جو ہے اس کی موومنٹس کو بھی چیک کرتے ہیں، آنکھ کی موومنٹس کو بھی چیک کرتے ہیں، ہارٹ ریٹ کو دیکھا جاتا ہے، آکسیجن کو دیکھا جاتا ہے، سانس کو چیک کیا جاتا ہے. یہ سارے پیرامیٹرز جب ہم ایک مشین کے ذریعے جب چیک کرتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں پولیسومنوگرافی، اور اس کا جو رزلٹ آتا ہے اس کو کہتے ہیں پولیسومنوگرام. تو اس کو پھر بعد میں جب صبح جب بندہ اٹھتا ہے تو پھر ہم اس کو اسیس کرتے ہیں کہ یہ جو اسیسمنٹ میں یہ کیا کہاں اس کے پرابلم جو ہے، کتنی دفعہ یہ رات کو اٹھا، کتنی دفعہ اس کا سانس بند ہوا، کتنی دفعہ اس کو جو ہے اٹھ کے یہ حاجت کے لیے پیشاب کے لیے گیا. یہ چیزیں ساری ہمیں بار بار شو کر رہی ہوتی ہیں جس کو ہم ایک ڈائگنوسٹک کرائٹیریا میں لے کے آتے ہیں جس کے بعد ہم اس کی کیٹیگرائزیشن کر دیتے ہیں کہ یہ مائلڈ کیس ہے سلیپ اپنی کا، یہ ماڈریٹ ہے یا یہ سیویئر ہے. اب اس کا ہم علاج کا بات کرتے ہیں تو علاج یہ ہوتا ہے جو ہم ڈیورنگ سلیپ ہی کرتے ہیں. جب ہم ٹیسٹ کرتے ہیں تو اس کا علاج بھی ہم ڈیورنگ سلیپ ہی چیک کر رہے ہیں کہ اس کے ساتھ اس کا علاج ہو سکتا ہے. تو اس میں جو سب سے امپورٹنٹ ڈیوائس ہے وہ جو مشین ہوتی ہے جو اس کے ساتھ ہم پریشر دیتے ہیں کمپریسڈ ایئر کو کمپریس کر کے اور اس کے ماسک کے ذریعے جس کا ہم لیک نہیں ہوتا. تو یہ جو مشین ہے اس کو نام کہتے ہیں وائی پیپ مشین یا سی پیپ مشین. سی پیپ از مور امپورٹنٹ جو کنٹینیوس پازیٹیو ایئر میں پریشر دیتی ہے اور پریشر ایسے دیتی ہے کہ جب انسان سوتا ہے رات کو اور جب اس کے زبان پیچھے گر جاتی ہے اور اس کے جو سانس کے جو پٹھے ہیں، سانس کی نالی کے پٹھے بند ہوتے ہیں تو آواز پیدا ہوتی ہے. تو یہ پریشر جو ہے اس کو کھول دیتا ہے اور اس کے مشین کو لگانے کے بعد ہم اس کو بیسیکلی ٹائٹریشن کہتے ہیں کہ اس کے بعد دوبارہ سلیپ چیک کی جاتی ہے اور یہی پیرامیٹر جس کو جو پہلے اب نارمل آ رہے تھے ان کو چیک کیا جاتا ہے کہ کتنے کے نارمل ہوئے اور اس کے مطابق بھی پیشنٹ کو جب مارننگ ہم اس کی ایویلیوشن کرتے ہیں، اس کو رپورٹ دیتے ہیں تو اس کو ہم گائیڈ کرتے ہیں کہ آپ کے لیے یہ ڈیوائس جو ہے امپورٹنٹ ہے، اس ڈیوائس کو آپ نے یوز کرنا ہے اور اس کے ساتھ آپ اپنے رات کو سلیپ جب آپ نے سونا ہے تو آپ نے اس کو اپلائی کرنا ہے. تو یہ ایک امپورٹنٹ جو اپریٹس ہے، جو مشین ہے جو کہ بہت زیادہ کارآمد ثابت ہو جاتی ہے. ایک چھوٹی سی بیماری جس کو ہم بغیر تشخیص کیے ہم بہت ساری دوسری بیماریوں کی میں مبتلا ہو جاتے ہیں. آج جو اس بات کو بات کرنے کا مقصد تھا وہ ورلڈ سلیپ ڈے کی مناسبت سے تھا کیونکہ دنیا کے اندر یہ بیماری بہت زیادہ پھیل رہی ہے اور ہم ایز اے ریسپریٹری فزیشین یا جو سلیپ فزیشین ہم اویئرنیس دینا چاہتے ہیں دنیا کو اور لوگوں کو تاکہ بر وقت اس کا تشخیص کیا جائے اور اس کے علاج کے ساتھ اب بہت ساری بڑی جو بیماریاں ہیں یا ان کی کمپلیکیشن ہیں اس سے آپ بچ سکیں. میرا عوام الناس سے یہ مطالبہ ہے کہ خدا را اپنے وزن کی طرف کنٹرول کریں، کوشش کریں کہ آپ کا جو BMI ہے وہ 25 سے نیچے ہو، آپ کا جو نیک کا سائز ہے وہ 17 سے کم ہو، آپ اپنی ڈیلی ایکسرسائز کریں اور اگر آپ کو یہ بیماری ہے تو اس کا علاج آپ فوراً کریں اور اس کا جو ہے اور اپنے معالج سے رابطہ بھی رکھیں. مزید
اگر آپ معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں اس بیماری کے بارے میں، اس کی تشخیص کے بارے میں، اس کے علاج کے بارے میں، تو ہماری ہیلپ لائن کا نمبر نیچے چل رہا ہے، آپ کسی بھی وقت آپ اس کو کال کریں اور آپ کو مکمل آگاہی دی جائے گی۔